मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बच्चे जो अक्सर जिद्दी होते हैं ना, वो सेहत के इश्यूज होते हैं उनके साथ। बच्चा बद अखलाक नहीं होता, याद रखो, बच्चा फितरत पे होता है। सब बच्चे ठीक नेक शरीफ शुरफा होते हैं, ये बड़े होके बिगड़ते हैं, जो भी बिगड़ना होता है। बच्चे सारे प्यारे ही होते हैं, नेक ही होते हैं, शरीफ ही होते हैं। अगर किसी बच्चे की तबीयत में गुस्सा है तो वो बद अखलाक होने की वजह से नहीं है, वो सेहत का कोई इशू है उसके साथ। उसका बेहतरीन हल ये होता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए। बाज़ दफ़ा किसी विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की बहुत कमी आजकल कॉमन चल रही है, उससे भी बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। तो किसी डॉक्टर से बड़े आराम से बाज़ दफ़ा इलाज हो सकता है। और एक चीज़ कॉमन है, ये मेरा टॉपिक नहीं है मेडिकल साइंस, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी कॉमन है तो वो 2 और 2 4 की तरह होती हैं। डॉक्टर भी आपको वही कहेगा, बच्चों को बाजारी चीज़ें खिलाना छोड़ दें। लोग कहते हैं हमारा फला बच्चा तो इतनी पापड़ खाता है, इतनी चॉकलेटें खाता है, फिर भी इम्तिहान में नंबर अच्छे आते हैं। भाई, हर नुकसानदेह चीज का हर एक पे असर फौरी तौर पे नहीं होता। आप बच्चों को चॉकलेटें खिलाएं, पापड़ खिलाएं, बच्चे चिड़चिड़े होंगे लाजमी, ये जहन में रखो। मीठा बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, चीनी बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, वो लाजमी चिड़चिड़ा होगा, उसकी सेहत ठीक नहीं होगी। जैसे इस्लाम में 5 नमाजें फर्ज हैं, इसमें किसी के इख्तिलाफ है? बोलो, देवबंदी, बरेलवी, अहले शिया, सुन्नी, सब पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे सब कहेंगे 5 नमाजें क्या हैं? फर्ज हैं। ऐसे ही मीठा ज्यादा खाना, चीनी खाना, चॉकलेटें खाना, ये सेहत के लिए, पापड़ वापड़, ये सेहत के लिए नुकसानदेह। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये रिसर्च से साबित हो चुकी है एक हकीकत। बड़ा भी खाएगा उसका भी बेड़ा गर्क होगा, बच्चे खाएंगे उसका भी बेड़ा गर्क होगा। अब लोग कहते हैं बच्चे को भूख लग रही है तो कुछ तो खिलाए ना, अभी खाने में देर है तो ये पापड़ खा ले। वो मेरा बच्चा भी पापड़ खा रहा है, वो देखो बैठा है, वो मेरा बच्चा मेरा बैठा है, वो भी पापड़ ही खा रहा है, इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई। तो ये पापड़ खा ले भाई, तू ये चॉकलेट खा ले, पेट भर जाए। भूखा रहने का कोई नुकसान नहीं है, याद रखो। भूखा रह ले बच्चा, कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने का कोई नुकसान नहीं है, बाद में खा लेगा, कमी पूरी हो जाएगी। गलत चीज मत खिलाओ अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो बच्चे को पालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बच्चे तो एंटरटेनमेंट का बेहतरीन जरिया है। बच्चे अल्लाह ने खुशियां देने के लिए पैदा किए हैं, टेंशन देने के लिए पैदा नहीं किए। तभी बच्चे पैदा होता है, अल्लाह कहते हैं 2 बकरे काटो खुशी में। आजकल बच्चे अजाब बने हुए हैं क्योंकि माँ बाप उनको चॉकलेटें खिला रहे हैं और चिप्स खिला रहे हैं। और ये जो चिप्स माँ बाप बच्चों को सुबह नाश्ते में बना के देते हैं, आलू के चिप्स तेल में तल के, ये जहर है मेरे भाई बच्चे के लिए। इतना उसमें निशास्ता होता है, इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें मिनरल्स तो है नहीं। वो तो आपने तल के उनका तो बड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। आलू वैसे खिला दो, बॉइल करके वैसे खिला दो आलू उनको। तो वो चिड़चिड़े होते हैं, उनकी खुशियां छीन रहे हो आप उनसे। तो इसलिए इस पे कंट्रोल करो मेरे भाई। मैं ऐसे मालदार घरों को जानता हूं, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया उनको, लेकिन ना वो उन्होंने सेरिलैक लगाया, ना पैकिंग का दलिया लगाया उन्होंने। वो क्या करते हैं, रोटी को ग्राइंड किया, छोटे बच्चे को ना, उसे दूध में डाला, थोड़ी देर रखा और वो शहद मिला दिया उसमें या कोई मीठा करने के लिए। वो छोटे बच्चे को जब वो दूध छुड़ाते हैं ना तो ये खिलाना शुरू करते हैं उसको। ठीक ठाक सेहतमंद बच्चे हैं माशाल्लाह। अब आप अगर खिलाओगे, लोग कहेंगे गरीब आदमी। बीवी ताने दे दे के मार देती है कि सेरिलैक का खर्चा बचा रहे हो, पाउडर के दूध का खर्चा बचा रहे हो, रोटियां ग्राइंड कर करके खिला रहे हो। तो उसको बोलो भाई मैं खर्चा नहीं बचा रहा, मैं आपको क्योंकि माएँ पालती है ना, ये चिड़चिड़ा होगा, सेहत खराब होगी, मैं तो बाहर चला जाऊंगा, मैं तो ऑफिस में रहता हूं, आप बेड़ा आपका गर्क होगा। चंद दिन मैंने खुद तजर्बा किया है भाई, बच्चों को बाहर की चीजों से बचाया 6 महीने। अब इसमें बच्चे की मां से भी लड़ना पड़ता है इंसान को, वो हम लड़ सकते नहीं है। 6 महीने मैंने बाहर की चीजें रोक दी, एक चीज नहीं खाने दूंगा बाहर की। उसमें एक गलत चीज खिलाई, चीनी, वो अब उससे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। यानी देसी घी और मैं रोटी पे थोड़ी चीनी डाल देता, वो भी नहीं डालो चीनी भी। लेकिन चलो अब बहुत आला मकाम पे नहीं तकवे के जा सकते, तो थोड़ा सा तो 6 महीने पूरी सर्दियां आके खत्म हो गई, बच्चे को एक खांसी भी नहीं हुई। छोटे बच्चों को ना जुकाम ना खांसी, कुछ भी नहीं, पूरी सर्दियां गुजार दी उन्होंने। और जिस दिन परहेज तोड़ा है ना, उसी दिन उसको इतना तेज बुखार हुआ है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि यार ये जो पैकिंग की चीजें हैं ना, पैकिंग की,
تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے, آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. وہ بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں, آپ بے وقوف ہو, میں چماٹ ماروں گا رکھ کے, مجھے غصہ آ رہا ہے مذاق میں. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں, جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں, لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں, میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ بھی, ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا, ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں, مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی اگلا نے آپ اکرام میں کرا دیا تو میرا, اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو اب بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے. تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا, ایئر ہوسٹس کھانا, اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس. تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا, ایئر ہوسٹس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو کچھ ٹرائی تو کرو, کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی, جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے معدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے. تو کیوں ٹرائی کریں ہم. تو جوس پھر یہ پھر وہ, میں نے نہیں, جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ جوس پیئیں بھائی, ہم اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ. اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے, اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسا ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہی لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ, جاپان کیسے پیچھے رہتا. اس نے چیلنج قبول کیا, اس نے کہا سوئی, میں اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے, اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام. پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان, یا میڈ ان پاکستان, سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے. ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ, تو میں نے اس سے کہا یار میرا ایک یہ کام ہے ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانے ہیں تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہ لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کوئی کام. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے, اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی, اور اگر ہے تو کمپنی نا, اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. تو یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑائے, آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں, بند کرا دیں, چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے, وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے.
گڑ کون سا صحیح ہے؟ اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر، براؤن شوگر کھائیں گے، براؤن شوگر ہے، لطیفہ ہے، ہنسو اس پہ بیٹھ کے، یہی شوگر ہے، وہ یہی شوگر ہے، تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں، یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ، براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے، یا شہد ہے، باقی یہ بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں، وہ ہے چائے، پیتا ہوں وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ، پھر چرس پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض دفعہ زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا، تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے، اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے، تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے، لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں، بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے، نشہ ہے یہ بھی، نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ چائے ہے، اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا، کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے، اب چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے، لسی میں اتنا میٹھا ہوتا ہے، دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے، پھر لوگ بیزار کرتے ہیں. تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے. جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی، تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا، لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دو. یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں، موکلیٹیں، یہ ابھی بچے ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں. عید پہ سارے بچے، ساری چینل اے، چینل بی، چینل سی، ڈی، سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. تو ایک بچے نے، عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا، سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا میرے پاس اتنے بچوں کی، تو یہی عید ہوتی ہے. تو کیا ہوا، ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں، اس کو پھر مجھے تو پتا نہیں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات کو، اس کو الٹیاں، موشن، اتنا زخم ہوا معدے میں اس کے. تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، بچے کی بھی صحت بھی. بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں. بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے. صحت خراب ہے، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا، عذاب بنا دیا اس نے میرے. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے، کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا، ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں، اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے، خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں، جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں، اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی، مہاجر پٹھان کے بھائی، سب مسلمان ہیں. پنجابی، پٹھان، بلوچ، ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی، اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. تو بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں. تو سب، پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے، اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے، حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے، اس کو پکڑو، آپ 100 دفعہ پکڑو، آپ اس کو نہیں چھوڑے. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے. یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے، آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے. تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسرے حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی. ہم نے کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے، خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار، خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ. حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا، لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے. تم نے یہ کام بہت اچھا کیا،
تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی, کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف. میں نے کہا یار ہم بھی کر لیں بیٹھ کے. اس میں ہمیں اتنی گالیاں پڑی, لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو, سرکاری ملا, درباری ملا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر جھابے مار رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں, وہ کیا لکھا ہوا ہے, ڈالر ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر, تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہے وہ, تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ, باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے, پال رہا ہے مجبوری میں, تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے, 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو تو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر. خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے, تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں؟ ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استادی جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتی کا حل تسمح لی الان او بعد المجلس؟ لا استطيع اسمح لك لانی تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں. عربی بول رہے ہیں نا. کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گا میرا خیال. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے تو گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ تو وہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا,
مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے, ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. تو یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں, یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے, یہ مطلب ہے, سوائے حج کے موقع پہ.